बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम खुलासतुन नौ हिस्सा अव्वल का अद्दरसुस्सालिस वल इशरून 23वां सबक शुरू कर रहे हैं और ये 23वां सबक फ़ेल मुज़ारे का एराब। हमने इससे पहले जो है पढ़ा था कि एराब का बयान पढ़ा था, इसमें मोरब और उसके एराब के अक़साम का बयान पढ़ा। अब ये फ़ेल मुज़ारे के एराब का बयान फरमा रहे हैं और वहाँ आपने पढ़ा था कि इस्म के एराब रफ़ा नसब जर होते हैं और फ़ेल मुज़ारे के एराब भी 3 हैं। फरमाते यहाँ पर कि फ़ेल मुज़ारे के एराब भी 3 हैं। जिस तरह इस्म के एराब 3 थे, रफ़ा नसब जर, लेकिन फ़ेल मुज़ारे में रफ़ा नसब जज़म होता है, वहाँ जर नहीं होता। तो अब यहाँ कहेंगे कि फ़ेल मुज़ारे के एराब भी 3 हैं। नंबर 1 रफ़ा, नंबर 2 नसब, नंबर 3 जज़म। अब यहाँ इन्होंने जज़म ये कहा तो जज़म सुकून और आखिरी हर्फ के हज़फ करने दोनों को शामिल होता है। लिहाजा फ़ेल मुज़ारे में अगर हर्फ नासिब हर्फ जाज़िम आ जाए तो उसकी वजह से कहीं तो बाज़ जगह सुकून होगा और कहीं आखिरी हर्फ इल्लत हज़फ हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में जज़म सुकून और आखिरी हर्फ के हज़फ दोनों को शामिल हो जाएगा। अब वहाँ जो थी मोरब, इसमें मोरब की जो थी 12 किस्म थी और इसकी जो है यहाँ इस एतबार से जो है 4 किस्में बनेंगी फ़ेल मुज़ारे के एराब की। अब सुकून किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पर बयान करेंगे, सुकून से मुराद वो सुकून है जो आमिल की वजह से आए। अब यहाँ फ़ेल मुज़ारे के एराब के बारे में बयान करेंगे कि इसकी असलन जो है एक तौर पर 4 किस्में निकलेंगी। सही, फिर नाक़िस वावी या याई, दूसरी किस्म तीसरी नाक़िस आलिफ़ी और चौथी किस्म है मुज़ारे बनून अराबी। तो ये 4 किस्में हैं फ़ेल मुज़ारे के एराब की। फ़ेल मुज़ारे मोरब की 4 किस्में इस तरह से निकलेंगी। आइए हम सबको तफसील से पढ़ते हैं और क्या क्या है। फ़ेल मुज़ारे के एराब भी 3 हैं। नंबर 1 रफ़ा, नंबर 2 नसब, नंबर 3 जज़म। ये एराब भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आते हैं, इस लिहाज से मुज़ारे मोरब की 4 किस्में हैं। जिस तरह से वहाँ पर हम कहते थे कि हालत रफ़ी, हालत नस्बी और हालत जर्री, ऐसी फ़ेल मुज़ारे में भी 3 चीज़ें बनेंगी, हालत रफ़ी, हालत नस्बी, लेकिन हालत जर्री की जगह यहाँ पर हालत जज़मी लिखेंगे क्योंकि फ़ेल मुज़ारे के अंदर जर वग़ैरह की सूरत नहीं पैदा होती। दूसरी बात आपको ये बता दें कि हालत रफ़ी जो ये कहेंगे इसको, तो फ़ेल मुज़ारे का जो एराब होता है जब आमिल नासिब व जाज़िम से खाली हो तो फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू होता है। लिहाजा उस पर अगर हर्फ नसब नहीं है या हर्फ जज़म नहीं है तो हम कहेंगे कि ये मुज़ारे मरफ़ू है। अब चाहे वो नून एराबी के साथ हो या वाहिद मुज़क्कर गायब के वग़ैरह के सेगी हों, तो अगर फ़ेल मुज़ारे के साथ हाल ना नासिब है या जाज़िम है तो इसी सूरत में फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू होगा। और अब ये फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू होगा, मोरब होता है फ़ेल मुज़ारे, और लेकिन फ़ेल मुज़ारे मोरब होता है, लेकिन इसके 2 सेगे होते हैं, जमा मुन्नस गायब और जमा मुन्नस हाज़िर। ये दोनों मबनी होते हैं और अगर फ़ेल मुज़ारे के साथ नून ताकीद वग़ैरह शामिल हो जाए तो ऐसी सूरत में तब भी फ़ेल मुज़ारे मबनी हो जाता है। तो ये एराब भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आते हैं, इस लिहाज से मुज़ारे मोरब की 4 किस्में हैं। नंबर 1 सही। अब सही की तारीफ़ फरमा रहे हैं कि सही जो है नहवियों की इस्तिलाह में यहाँ पर क्या है।
صحیح وہ مضارع جس کے آخر میں حرف علت اور نون اعرابی نہ ہو، جس کے آخر میں حرف علت، اب حرف علت تینوں، چاہے واو ہو، چاہے الف یا یہ تینوں میں سے کوئی نہ ہو، اور نون اعرابی بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس صحیح کا اعراب کیا ہوگا، یہ بیان فرما رہے ہیں کہ نمبر 1 صحیح وہ فعل مضارع جس کے آخر میں حرف علت اور نون اعرابی نہ ہو۔ اب اس کا اعراب یہ ہوگا کہ اس کی حالت رفعی ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے، اور حالت جزمی سکون سے آتی ہے۔ تو حالت جزمی کبھی جو ہوتی ہے حذف آخر کے ساتھ بھی آتی ہے، وہ بیان کریں گے، لیکن حذف آخر اس میں ہوگا جہاں پر حرف علت آخر میں آتا ہو، اور صحیح کی تعریف یہ ہے کہ اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، تو ایسی صورت میں حالت جزمی سکون کے ساتھ ہوگی۔ اب تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دیکھیے حالت رفعی ینصرو، یہ ینصرو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور آپ کو بیان کیا جو ہے کہ فعل مضارع کے جو 5 صیغے رہتے ہیں ان کے اندر ضمیر جو ہوتی ہے پوشیدہ رہتی ہے، اور باقی صیغوں کے اندر ضمیر ظاہر رہتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ صیغے فعل مضارع کے ایک واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم اور جمع متکلم کے صیغوں کے اندر جو ضمیر جو ہوتی ہے مستتر پوشیدہ رہتی ہے وجوباً، اور فعل مضارع کے 2 صیغے ایک واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، اس کے اندر ضمیر پوشیدہ رہتی ہے جوازاً، اور وجوباً اور جوازاً کا مطلب ہم پیچھے بیان کیا جا چکا ہے کہ جوازاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد فاعل آ سکتا ہے اس میں ظاہر کے طور پر، اور وجوباً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر ضمیر ہی فاعل بنے گی، اب اس کے بعد الگ سے اس میں ظاہر کو فاعل بنا نہیں سکتے۔ تو حالت رفعی یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یہ 5 صیغے ایسے ہیں جو اگر ان کے پر حامل ناصب جازم نہ ہو تو یہ مضارع مرفوع ہوتے ہیں، اور واحد مذکر غائب کے 5 صیغے تو عامل لن وغیرہ داخل ہونے کے بعد 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر کا، اور 5 صیغے جو ہوتے ہیں اگر ان پر عامل ناصب جازم داخل ہو تو مضموم سے یہ مفتوح یا مجزوم بن جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں ینصرو فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو یہاں پر کہیں گے ینصرو، یہ حالت رفعی میں ہے، آپ را پہ دیکھ رہے ہیں کہ پڑھنے میں آ رہا ہے، پڑھنے میں آ رہا ہے یہ چیز ینصرو را پہ پیش پڑھنے میں آ رہا ہے، اور اس سے پہلے عامل ناصب جازم بھی نہیں ہے، لہذا یہ کہیں گے کہ فعل مضارع مرفوع ہے۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے حالت نصبی لن ینصرا، دیکھیے ینصرو تھا، اب لن داخل ہونے کی وجہ سے فعل مضارع پہ را پہ ضمہ سے فتح آ گیا، تو لن نے عمل یہ کیا کہ فعل مضارع کو مرفوع سے منصوب بنا دیا، لیکن اب اس کا معنوی عمل بھی ہوگا لن ینصرا، وہ ہرگز مدد نہیں کرے گا۔ اب تیسری حالت ہے حالت جزمی۔ حالت جزمی میں لم ہے، یہ حروف جازمہ میں سے، اور حروف جازمہ ان پر داخل ہو جن کے آخر میں حرف علت نہیں ہوتا ہے تو آخر میں ساکن کرتا ہے، دیکھیے یہاں پر را جو ہے ساکن ہو گئی، تو علم کے نحو کے اندر جو ہے آخری حرف کو دیکھتے ہیں اعراب کے اعتبار سے، تو پہلی مثال دیکھیں ینصرو میں را پہ ضمہ ہے، دوسری میں نصب ہے، اور تیسری میں جزم ہے سکون ہوا، تو اس کی اب حالت رفعی ضمہ سے ہوئی، حالت نصبی فتح سے، اور حالت جزمی سکون سے آتی ہے۔ اب معنی اس کا ہوگا لم ینصر کا اس نے مدد نہیں کی، تو یہ ہماری ایک پہلی قسم ہو گئی۔ دوسری قسم ہے ناقص واوی یا یائی۔ ناقص واوی یا یائی کیا ہے؟ فعل مضارع کی دوسری قسم ہے ناقص واوی یا یائی۔ تو ناقص واوی یا یائی وہ مضارع جس کے آخر میں واو یا یا ہو۔ ناقص واوی اصل 7 اقسام میں سے جو آپ پڑھتے ہیں، 7 اقسام میں سے مثال اجوف ناقص، مثال اسے کہتے ہیں جس کے فا کلمے کی جگہ حرف علت ہو، چاہے وہ وا ہو یا یا ہو۔ اجوف اسے بولتے ہیں جس کے عین کلمے کی جگہ حرف علت وا ہو یا یا ہو۔
اور ناقص اسے بولتے ہیں جس کے لام کلمے کی جگہ حرف علت واو یا یا ہو۔ تو آپ دیکھیں وہ مضارع جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور نون اعرابی نہ ہو، آخر میں جو جیسے تثنیہ وغیرہ کے اندر جو آتا ہے یا فعلان وغیرہ وہ نون اعرابی نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ اس کی کیا ہوگا، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کا اعراب یہ ہوگا کہ اس کی حالت رفع ضمہ تقدیری سے آئے گی، اور ضمہ تقدیری کا مطلب یہ ہے یعنی پڑھنے میں نہیں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، وہاں پر جو پیش ہے وغیرہ ہے جو ضمہ ہے وہ ہمیں پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر تقدیری ضمہ ہے، اس کی حالت رفع ضمہ تقدیری سے ہوگی، حالت نصبی فتح لفظی سے ہوگی، یعنی لفظی فتح آئے گا وہاں پر وہ ظاہر بھی ہوگا، اور حالت جزمی کیا ہوگی، حذف آخر سے آتی ہے۔ ہم نے پیچھے بیان کیا کہ سکون جو ہے جزم سکون اور آخری حرف کے حذف کو دونوں کو شامل ہے، تو جہاں پر آخر میں حرف علت نہیں ہوگا وہاں جزم سکون کی صورت میں دکھے گا، اور جہاں آخر میں حرف علت ہوگا تو وہ حذف آخر یعنی حرف علت حذف ہو جائے گا وہاں پر۔ تو ایسی صورت میں ناقص واوی یائی ان کے آخر میں حرف علت ہوتی ہے، تو حالت جزمی میں یہاں پر آخر میں جو ہو جائے گا آخر سے حذف ہو جائے گا حرف علت۔ اب اس کی حالت رفع ضمہ تقدیری سے ہوگی، حالت نصبی فتح لفظی سے، اور حالت جزمی حذف آخر سے آتی ہے۔ جیسے دیکھیں حالت رفع یدعو وہ بلاتا ہے، یہ مادہ دعا عین وا، اب یہاں آخر میں دیکھیں یدعو، اور یرمی تو یدعو مثال جو ہے ناقص واوی کی ہے کہ اس کے آخر میں واو حرف علت آ رہا ہے مادے کے اعتبار سے ناقص لام کلمے کی جگہ، اور یرمی یہ رما یا مادہ اس کا، رمی فعل مضارع واحد مذکر غائب وہ پھینکتا ہے، تو یہاں پر اس کے لام کلمے کی جگہ حرف علت یا آ رہا ہے، لہذا کہیں گے کہ یرمی یہ ناقص یائی ہے۔ اب ان کے اندر حالت رفع میں آپ دیکھیں کہ یا پر کہیں ضمہ نظر آ رہا ہے، آپ کو نہیں نظر آ رہا، پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ اسی طرح یدو میں دیکھیں واو پر بھی پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ حالت رفع ضمہ تقدیری سے ہے۔ ورنہ جیسے آپ نے ینصرو میں دیکھا کہ را پہ پڑھنے میں آ رہا تھا آخر حرف پہ، ایسے یہاں پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کو کہیں گے کہ حالت رفع ضمہ تقدیری سے ہے۔ یدعو وہ بلاتا ہے، یرمی وہ پھینکتا ہے، تو یہاں دیکھیں کہ اس کے آخر میں نون اعرابی بھی نہیں ہے اور حرف علت ہے، لہذا تعریف صادق آئی۔ یدعو وہ بلاتا ہے، یرمی وہ تیر پھینکتا ہے، وہ پھینکتا ہے، اور حالت نصبی کیا ہوگی، اس کی حالت نصبی لفظی فتح کے ساتھ، جیسے لن یدعوا دیکھیں واو پر یہاں پر کیا ہو گیا، لفظی فتح آ گیا، لفظ میں نظر آ رہا ہے۔ لن یرمیا یہاں پر بھی یا پر کیا آ گیا، لفظی فتح ہوا، لیکن معنی بھی اس کا تبدیل ہو جائے گا۔ لن یدعوا لن جو ہے فعل مستقبل کے معنی میں کر دیتا نفی کی تاکید کے طور پر، لن یدعوا وہ ہرگز نہیں بلائے گا، لن یرمیا وہ تیر نہیں پھینکے گا، وہ نہیں پھینکے گا، یہ حالت نصبی ہوئی لفظی فتح کے ساتھ، اور حالت جزمی حذف آخر سے آتی ہے، یعنی وہ حرف علت ہی حذف ہو جائے گا لم کی وجہ سے۔ لم یدعو دیکھیے پہلی والی مثال میں واو حذف ہو گیا، اب اس کا معنی زمانے ماضی میں چلا جائے گا، لم یدعو اس نے نہیں بلایا، لم یرمی اس نے نہیں پھینکا، تو لم یدعو میں واو حذف ہوا اور عین پر ضمہ باقی رہا تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ لم کی وجہ سے حذف ہونے والا واو ہے، اور واو اپنے ماقبل مضموم چاہتا ہے، ضمہ چاہتا ہے، اور لم یرمی میں آخر میں حذف ہونے والی یا ہے اور اس سے پہلے کسرہ باقی رہا تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ حذف ہونے والی یا ہے، کیونکہ یا اپنے ماقبل کسرہ چاہتی ہے۔ تو یہ ہماری دو قسمیں ہو گئیں، حالت صحیح اور ناقص واوی یا یائی۔ اب تیسری والی قسم یہاں بیان فرما رہے ہیں ناقص الفی، تیسری قسم ہے اس کو ناقص الفی، یا اس کا ایک تیسرا نام جو ہے آپ پڑھیں گے نحومیر وغیرہ کے اندر تو وہاں معطل کہتے، معطل الفی۔ اس کے 5 صیغے جو ہیں جو ضمیر سے خالی ہو، اچھا 7 صیغوں کے اندر جو ہے 5 صیغے اس کے جو ہیں جو ضمیر سے خالی ہوتے ہیں اور ان کے آخر میں الف ہو، تو اور یہ اور باقی جو ہیں
اور 7 سیغے جو ہیں جن کے اندر ضمیر بارز رہیں گی، یعنی تثنیہ وغیرہ کے جن کے اندر نون اعرابی آتا ہے ان کے اندر جو ہے ضمیر بارز رہے گی۔ گویا کہ یہ 5 سیغے اندر ہیں، 5 سیغے ایسے ہیں جن کے اندر جو ہے ضمیر پوشیدہ رہتی ہے، اور باقی جو تثنیہ وغیرہ کی جو سیغے ان کے اندر ضمیر بارز رہتی ہے۔ اب یہ ناقص الفی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مضارع جس کے آخر میں الف ہو، تو اس کو کہیں گے معتل الفی وغیرہ، اس کے آخر میں الف ہو تو اور نون اعرابی نہ ہو، تو ایسی والی مثال کی دیکھیں مثالیں آ رہی ہیں، وہ مضارع جس کے آخر میں الف ہو اور نون اعرابی نہ ہو، اس کی حالت رفع ضمہ تقدیری سے ہوگی۔ ضمہ تقدیری کا ہم نے بتا دیا کہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ حالت نسبی فتح تقدیری سے ہوگی، حالت نسبی بھی اس کی کیا ہوگی؟ فتح تقدیری سے ہوگی، اور حالت جزمی حذف آخر سے ہوگی۔ تو حالت جزمی میں آخر والا حرف علت جو الف ہے وہ حذف ہو جائے گا، اور حالت رفعی اور حالت نسبی دونوں کیا ہوں گی؟ تقدیری ہوں گی۔ حالت رفعی ضمہ تقدیری، حالت نسبی فتح تقدیری سے، اور حالت جزمی حذف آخر سے آتی ہے۔ جیسے کہ دیکھیں حالت رفعی یرضا، اب یہاں دیکھیں یرضا یہ کیا ہے؟ حالت رفعی ہے اور ضمہ تقدیری سے ہے، ضمہ تقدیری ہے، یہاں پر کوئی آپ کو رفع کی صورت پیش کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، لہذا کہیں گے کہ یہاں پر یرضا یہ حالت رفعی ہے، اور یہ جو ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ان کے اندر جو رہتی ہے ضمیر پوشیدہ رہتی ہے، اور ان کے اندر ضمیر جو ہے پوشیدہ رہتی ہے۔ یرضا وہ دیکھتا، وہ راضی ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ اب یہ حالت نسبی بھی دیکھیں، لن کے داخل ہونے کی وجہ سے ہم نے دیکھا تھا کہ نصب ہو رہا تھا، لیکن یہاں کہیں گے حالت نسبی اس کی بھی فتح تقدیری ہے، لن یرضا، تو یرضا اور یرضا دونوں ایک سے ہی ہیں، تو یہ کہیں گے تقدیری ہے، وہ ہرگز راضی نہیں ہوگا، وہ خوش نہیں ہوگا۔ اور تیسری حالت جزمی لم یرضا، تو دیکھیں یہاں لم یرضا میں جو الف دکھ رہا تھا آپ کو دو پہلی والی مثالوں میں، وہ الف یہاں حذف ہو گیا، تو کہیں گے یہاں پر حالت جزمی حذف آخر کے ساتھ، یعنی الف حذف ہو گیا یہاں پر۔ اب اس کا معنی ہوگا لم یرضا وہ راضی نہیں ہوا، وہ خوش نہیں ہوا۔ یہ 3 قسمیں ہو گئی، صحیح، ناقص واوی یا یائی، ناقص الفی۔ فعل مضارع کی چوتھی قسم یہاں آ رہی ہے، فعل مضارع بانون اعرابی، یعنی مضارع بنون اعرابی کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ مضارع جس کے آخر میں نون اعرابی ہو۔ اب یہ اس میں جو ہے تثنیہ کے جو ہے سارے صیغے شامل ہو جائیں گے، جمع مذکر غائب اور حاضر کے دونوں صیغے شامل ہو جائیں گے، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا صیغہ شامل ہوگا، اور 2 جو ہے جمع مؤنث غائب اور حاضر کے صیغے اس میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ مضارع معرب میں سے ہے، اور وہ دو صیغے جو ہیں مبنیات میں سے ہیں، لہذا ان پر اس کا عمل ظاہر نہیں ہوگا، وہ ساری صورت میں یہ ایک صحیح رہیں گے۔ دیکھیں مضارع بنون اعرابی وہ مضارع جس کے آخر میں نون اعرابی ہو، اس کی حالت رفع ثبوت نون سے ہوگی، یعنی نون ثابت رہے گا اس کی حالت رفع میں، نون جو باقی رہے گا، اور حالت نسبی اور جزمی حذف نون سے آتی ہے۔ تو جہاں ہم نے پیچھے پڑھا کہ واحد کے جو صیغے تھے، تو وہاں پر حالت نسبی میں جو ہو جاتا تھا لفظی فتح ہو رہا تھا عام طور پر، اور حالت جزمی میں اگر حرف علت نہیں ہے تو آخر میں سکون ہو جاتا تھا، اور حرف علت ہوتا تھا تو وہ حذف ہو جاتا تھا۔ لیکن جہاں پر مضارع بنون اعرابی ہوگا تو حالت نسبی اور جزمی دونوں یکساں لفظی عمل کریں گے کہ آخر سے وہ نون اعرابی کو صرف گرائیں گے۔ معنوی عمل فرق ہو جائے گا کہ لن جو ہے داخل ہو کر کے مستقبل کے معنی میں کر دے گا، اور لم جو ہے ماضی کے معنی میں کر دے گا نفی کے طور پر۔ دیکھیں حالت رفع ینصران ینصرون، 2 مثالیں دی، ایک تثنیہ کی دی اور ایک جمع کی دی، تاکہ شامل ہو جائے اس کو کہ تثنیہ اور جمع دونوں کے اندر نون اعرابی ہے، لہذا اس کے اندر نون دونوں کے اندر باقی ہے، تو اس کو کہیں گے کہ ہم حالت رفع اس کی جو ہے بثبوت نون ہے،
نون کے ثابت کے ساتھ ہے، جمع پہلا تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور دوسرا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ینصران ہے، وہ دو مدد کرتے ہیں، ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ان دونوں میں نون باقی ہے، لہذا کہیں گے حالت رفعی ثبوت نون سے، اور حالت نصبی نون کے حذف کے ساتھ لن ینصرا وہ ہرگز مدد نہیں کرے گا۔ تو تثنیہ میں صرف الف باقی رہے گا تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ پہچان ہو، اگر الف بھی ہم حذف کر دیں تو امتیاز نہیں رہ پائے گا اور یہ شبہ ہوگا کہ شاید واحد کا صیغہ تھا، اس لیے تثنیہ میں نون حذف ہو کر کے الف باقی رہے گا۔ اسی طرح جمع میں حذف ہونے کے بعد نون الف باقی رہتا ہے تاکہ وہ دلالت کرے، فرق ہو جائے واحد کے صیغوں میں، کیونکہ واحد کے صیغے جن کے آخر میں حرف علت ہوتا ہے یدعو، اب یدعو کے اگر آخر میں الف نہیں ہے، اب اگر جمع کے صیغہ یدعونا میں اب اگر حذف کر کے وہاں الف باقی نہ رکھے تو پتہ چلے گا کہ ایسا لگے گا شاید یہ واحد کا صیغہ، اس لیے جمع کے صیغوں میں بھی نون حذف ہونے کے بعد الف باقی رہتا ہے تاکہ دلالت کرے کہ جمع اور واحد کے صیغوں میں فرق ہو جائے۔ تو دیکھیں لن ینصرا وہ ہرگز مدد نہیں کرے گا، لن ینصرو اب یہاں جمع کے صیغے پر داخل ہوا، دونوں نے جو ہے عمل کیا، تثنیہ کے صیغے میں ینصرا میں نون اعرابی حذف ہوا اور لن ینصرو میں بھی نون اعرابی حذف ہو گیا، اور حالت جزمی لم ینصرا یہاں پر بھی اس نے یہی عمل کیا کہ آخر سے نون اعرابی کو حذف کر دیا، اور لم ینصرو میں بھی نون اعرابی حذف ہو گیا، اس نے ان دونوں نے مدد نہیں کی، ان سب نے مدد نہیں کی۔ یہ ہمارا جو ہے فعل مضارع اور اس کے اعراب کا بیان پورا ہو گیا۔ اس کے اندر ہم نے 4 قسمیں پڑھی، فعل مضارع کی 4 قسمیں ہیں، نمبر 1 صحیح، نمبر 2 ناقص واوی یا یائی، نمبر 3 ناقص الفی، نمبر 4 مضارع بنون اعرابی۔ تو اس طرح سے فعل مضارع کی جو ہیں 14 صیغوں میں سے 5 صیغوں کے اندر جو ہوتی ہے ضمیر پوشیدہ رہتی ہے، اور 7 صیغوں کے اندر جو ہے یہاں ہم نے عمل دکھایا کہ یہاں پر جو ہے ضمیر بارز رہتی ہے، اور سب کی پوری شامل ہو گئی۔ 12 صیغوں میں سے 2 صیغے جو ہیں 14 صیغوں میں سے مبنی جو تھے 2، ان کے اندر فعل مضارع کا عمل داخل نہیں ہوگا کیونکہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے، اور ان 12 صیغوں میں سے 3 صیغے مضارع کے جو ہیں جن کے اندر ضمیر وجوباً پوشیدہ رہتی ہے، اور 2 صیغے ان کے اندر جوازاً پوشیدہ رہتی ہے۔ جوازاً والے واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، اور وجوباً والے ایک واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم اور جمع متکلم۔ اب آئیے ہم تمرین حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 2 ہم حل کریں گے، اور تمرین نمبر 3 جو ہمارا طریقہ کار ہے، تمرین نمبر 1 کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق سننے اور سنانے سے موقوف ہوا کرتا پر موقوف ہوتا ہے۔ تمرین نمبر 2 کے اندر 2 سوالات ہیں، ان کے اندر غلطی کی نشاندہی کرنی ہے ہمیں۔ غلطی کیا ہے؟ غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ نمبر 1 صحیح، سوال نمبر 1 ہے صحیح وہ مضارع جس کے آخر میں نون اعرابی نہ ہو۔ تو دیکھیے یہاں پر ہم نے تعریف جو پڑھی تھی اس کی، صحیح کی تعریف یہ پڑھی تھی، صحیح وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت اور نون اعرابی نہ ہو، صرف نون اعرابی ہی نہیں بلکہ حرف علت بھی نہیں ہونا ہے۔ تو اب یہاں پورا ہوگا صحیح وہ مضارع ہے جس کے آخر میں حرف علت اور نون اعرابی نہ ہو، تو یہاں حرف علت شامل کر دیں جس کا آخر میں حرف علت اور نون اعرابی نہ ہو۔ نمبر 2 سوال نمبر 2 جس فعل مضارع کے آخر میں نون ہو اسے بانون اعرابی کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی درست نہیں ہے کہ جس مضارع کے آخر میں نون ہو، صرف نون ہونے سے بانون اعرابی نہیں ہوگا، بلکہ جس فعل مضارع کے آخر میں نون نہیں بلکہ جس فعل مضارع کے آخر میں جس فعل مضارع کے آخر میں نون اعرابی ہو، تو نون کے ساتھ یہاں ہمیں شامل کرنا ہوگا وہ مضارع جس کے آخر میں نون اعرابی ہو۔ تو نون اعرابی ہمیں لکھنا ہوگا وہ مضارع جس کے آخر میں نون اعرابی ہو، تو نون ہونے سے نہیں، اب یہاں نون اعرابی شامل کر دیں، وہ مضارع جس کے آخر میں نون اعرابی ہو اسے بانون اعرابی کہتے ہیں۔ یہ ہماری تمرین 2 درست ہو گئی۔ اب آئیے تمرین نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ تمرین نمبر 3 میں 2 جز ہیں، الف اور با۔
اور تمرین نمبر 3 میں الف جس کے اندر کچھ الفاظ دیے ہیں، دیکھیے الف ہے مذکورہ افعال کا اعراب بتائیں، نیز ان پر ناصب اور جازم لا کر ان کو عمل دیجیے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کا عمل بتائیں گے اور پھر ان پر عامل ناصب اور جازم داخل کر کے عمل دیں گے۔ تو آئیے ہم اس کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ آپ سب سے پہلے الفاظ لکھ لیں، پھر دوسری ہیڈنگ آپ بنائیں، ٹیبل بنائیں، اس میں قسم متعین کر دیں فعل مضارع کی کون سی قسم ہے یہ، اور پھر جو ہے آپ اعراب بیان کرتے چلیں اس کا تینوں مثالیں لا کر کے۔ نمبر 1 ہے تعقلون، فعل مضارع ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تعقلون تم عقل رکھتے ہو۔ اب یہاں مضارع ہے، نون اعرابی ہے اس کے ساتھ، مضارع بنون اعرابی، یہ حالت رفع میں ہے، نون کے ثبوت کے ساتھ ہے۔ اب اس کی ہم تینوں حالتیں بناتے ہیں، تو تعقلون استعقلون ہی رہے گا حالت رفع میں۔ حالت نصبی اس کی کیا ہوگی؟ مضارع بنون اعرابی کا جو اعراب ہے وہ حالت نصبی اور حالت جزمی دونوں کیا ہیں؟ نون اعرابی کے حذف کے ساتھ ہوتی ہے، حذف نون سے آتی ہے، لہذا تعقلون پہلی مثال بنے گی تعقلون، دوسری مثال ہوگی لن تعقلوا، اور تیسری مثال ہوگی لم تعقلوا۔ نمبر 2 ہے یرمی۔ یرمی یہ قسم اس کے متعین کریں کہ یرمی جو ہے یہ ناقص یائی ہے، کس کے آخر میں حرف علت یا ہے، اور تو یہ جو ہے دوسری قسم ہے ناقص واوی یا یائی ہو، اور وہ اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اس کا اعراب یہ ہوتا ہے کہ حالت رفع ضم تقدیری سے ہوتی ہے اس کی، حالت نصبی فتح لفظی سے، اور حالت جزمی حذف آخر سے ہوتی ہے۔ تو یہاں جو یرمی ہے اس پر نہ عامل ناصب ہے نہ جازم ہے، لہذا جب عامل ناصب جازم کچھ بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں مضارع مرفوع ہوتا ہے، لہذا ہم کہیں گے یرمی اسم مرفوع ہے۔ اب اس پر ناصب داخل کا مثالیں بنا لیں تینوں آپ۔ یرمی لن یہ یرمی ہو گئی مضارع مرفوع حالت رفع، اور دوسری لن یرمیہ حالت نصبی، اور لم یرمی حالت جزمی حذف حرف علت آخر ہو گیا۔ تو آپ جو ہیں 3 حالتیں بنا لیں گے، تو جس طرح آپ کتاب میں پڑھتے ہیں ان کو پھر اسی طرح رکھتے جائیں گے عمل کے اعتبار سے۔ حالت رفع میں اس کو رکھ دیں، یرمی کو حالت نصبی بنائیں تو لن والی مثال رکھیں، حالت جزمی والی بنائیں تو وہاں پر لم وغیرہ کی مثال رکھیں۔ اب 3 نمبر ہے یظہرو۔ یظہرو یہ فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب ہے، اور یہ جو ہے پہلی قسم ہے اور یہ صحیح ہے۔ اب صحیح کا اعراب کیا آپ نے پڑھا؟ صحیح کا اعراب یہ حالت رفع ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے، اور حالت جزمی سکون سے آتی ہے، اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ تو اب یہاں کہیں گے کہ یظہرو فعل مضارع مرفوع ہے کیونکہ عامل ناصب جازم نہیں ہے۔ اب اس کی ہم 3 صورتیں بناتے ہیں۔ یظہرو وہ ظاہر ہوتا ہے، لن یظہر وہ ظاہر ہرگز نہیں ہوگا، لم یظہر حالت جزمی وہ ظاہر نہیں ہوا۔ نمبر 4 ہے تعفو، فعل مضارع ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو معاف کرتا ہے، اور اس کے آخر میں حرف علت بھی ہے، لہذا حرف علت ہونے کی وجہ سے یہ مضارع کی جو ہے فعل مضارع کی اعراب کی جو ہے دوسری قسم ہے ناقص واوی ہے، آخر میں حرف علت واو ہے، لہذا ناقص واوی ہے۔ تو ناقص واوی کا اعراب یہ ہوتا ہے حالت رفع ضم تقدیری سے، حالت نصبی فتح لفظی سے، اور حالت جزمی حذف آخر سے آتی ہے۔ تو تعفو یہ فعل مضارع مرفوع ہے، اس پر عامل ناصب و جازم بھی نہیں ہے۔ اب اس کی 3 صورتیں ہم بناتے ہیں۔ تعفو تو معاف کرتا ہے، لن تعفو حالت نصبی لفظی فتح سے، تو ہرگز معاف نہیں کرے گا، لم تعفو واو حرف علت حذف ہو جائے گا، فا پر صرف ضمہ رہ جائے گا، لم تعفو تو نے معاف نہیں کیا۔ نمبر 5 ہے تقولان، فعل مضارع ہے، تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور مضارع بنون اعرابی ہے۔ یہ فعل مضارع کی 4تھی قسم ہے، یعنی مضارع بنون اعرابی۔ مضارع بنون اعرابی کیا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع ثبوت نون سے، حالت نصبی اور جزم حذف نون سے آتی ہے۔ تو تقولان یہاں پر ثبوت نون کے ساتھ مرفوع ہے، حالت رفع میں تقولون تم دونوں کہتے ہو، لن تقولا نون اعرابی حذف ہو جائے گا، تم دونوں ہرگز نہیں کہو گے، لم تقولو
لم تقولا، یہاں پر بھی ایسی ہو جائے گا ان تم دونوں نے نہیں کہا۔ نمبر 6 ہے یعنی، انا یعنی مشغول ہونا، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کے آخر میں جو ہے حرف علت یا ہے، لہذا یہ کون سی قسم ہوگی؟ فعل مضارع کی ناقص یائی ہے، اور ناقص یائی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع ضم تقدیری سے، حالت نصبی فتح لفظی سے، اور حالت جزمی حذف آخر سے آتی ہے۔ تو یہاں پر یعنی یہ فعل مضارع ہے، عامل و ناصب و جازم نہیں ہے اس پر، تو ہم کہیں گے کہ یعنی یہ فعل مضارع حالت رفع ضم تقدیری ہے اس کی۔ یہاں پر آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہاں پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے اس کا اعراب۔ یعنی فعل مضارع مرفوع حالت رفع ضم تقدیر، لن یعنی، لن یعنی حالت نصبی فتح لفظی سے لن یعنی، اور حالت جزمی لم یعنی حذف آخر سے لم یعنی، اس نے مراد نہیں لیا، اس نے وہ مشغول نہیں ہوا، لن یعنی وہ ہرگز مشغول نہیں ہوگا۔ نمبر 7 ہے تفرحینا، یہ اس کے آخر میں بھی نون اعرابی ہے اور یہ فعل مضارع واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اور نون اعرابی اس کے آخر میں، لہذا فعل مضارع کی چوتھی قسم مضارع بنون اعرابی۔ مضارع بنون اعرابی کا اعراب یہ ہوتا ہے کہ حالت رفع میں ثبوت نون سے ہوتا ہے اور حالت نصبی جزمی میں حذف نون سے ہوتا ہے، لہذا تفرحینا یہ فعل مضارع مرفوع ہے، حالت رفعی میں نون کے ثبوت کے ساتھ ہے، تفرحینا حالت رفعی تو خوش ہوتی ہے۔ اب فعل مضارع حالت نصبی لن تفرحی، صرف نون حذف ہو جائے گا، آخر سے گر جائے گا، لن تفرحی تو ہرگز خوش نہیں ہوگی۔ اب حالت نصبی حالت جزمی لم تفرحی، تو دونوں حالت نصبی اور حالت جزمی ثبوت نون والی جو قسم آتی ہے اس کے اندر دونوں لفظ کے اعتبار سے، لکھنے کے اعتبار سے ایک سی رہیں گی، صرف معنی کے اعتبار سے فرق ہوگا۔ لم تفرحی تو خوش نہیں ہوئی۔ نمبر 8 ہے یدعا، یدعا یہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع ہے، یہ مرفوع ہے، اور فعل مضارع کی یہ تیسری قسم ہے ناقص الفی، وہ مضارع جس کے آخر میں الف ہو۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یدعا میں الف ہے اور اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ضم تقدیری، حالت نصبی بھی فتح تقدیری ہوتی ہے اور حالت جزمی حذف آخر سے، لہذا حالت جزمی میں الف حذف ہو جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں یدعا وہ بلایا جاتا ہے، یدعا فعل مضارع واحد مذکر غائب، حالت رفع یدعا ضم تقدیری، حالت نصبی لن یدعا سیم یہی رہے گا، لن یدعا وہ ہرگز نہیں بلایا جائے گا۔ تیسری مثال ہے لم یدعا، آخر سے الف حذف ہو جائے گا، اسے نہیں بلایا گیا۔ نمبر 9 ہے تبلعینا، بلا یبلع میں نگلنا ہوتا ہے، تم، اور فعل مضارع ہے، یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اور یہ ثبوت اس کے آخر میں نون ہے، تو گویا کہ فعل مضارع کی چوتھی قسم ہے مضارع بنون اعرابی، اور مضارع بنون اعرابی کا اعراب حالت رفع میں ثبوت نون سے اور حالت نصبی جزمی میں دونوں میں نون کے حذف کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں اب بنائے ہم تبلعینا حالت رفع تو ایک مؤنث نگلتی ہے، لن تبلعی نون حذف ہو جائے گا حالت نصبی میں، لن تبلعی تو ہرگز نہیں نکلے گی، اور حالت جزمی بھی سیم رہے گی، لم تبلعی تو نے نہیں نگلا، یعنی لن کے ساتھ جو ہوگا معنی مستقبل کا ہو جائے گا اور لم کے ساتھ ماضی کا ہو جائے گا۔ نمبر 10 ہے ترضا، فعل مضارع ہے واحد مذکر حاضر ہے، ترضا، اور اس کے آخر میں جو ہے یہاں پر جو ہے الف ہے، تو لہذا فعل مضارع کی تیسری قسم ہوگی ناقص الفی، ناقص الفی، اور ناقص الفی کا اعراب یہ ہے کہ اس کی حالت رفع ضم تقدیری سے، حالت نصبی فتح تقدیری سے اور حالت جزمی حذف آخر سے آتی ہے، لہذا آپ حالت ترضا یہ حالت رفع ہے، ضم تقدیری ہے، اس کے اندر حالت رفع تو خوش ہوتا ہے، اور حالت نصبی فتح تقدیری سے لن ترضا تو ہرگز خوش نہیں ہوگا، اور حالت جزمی حذف آخر سے لن ترضا الف حذف ہو جائے گا، تو یہ ہوگی وہ تو خوش نہیں ہوا۔ نمبر 11 ہے تدعو، فعل مضارع ہے واحد مذکر حاضر ہے اور اس کے آخر میں واو ہے، لہذا یہ دوسری قسم فعل مضارع ناقص واوی
یعنی وہ فعل مضارع جس کے آخر میں حرف علت واو ہو۔ اب اس کا اعراب جو ہوتا ہے حالت رفعی میں ضم تقدیری سے ہوتا ہے، حالت نصبی میں فتح لفظی سے ہوتا ہے، اور حالت جزمی میں حذف آخر سے ہوتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں تدعو فعل مضارع تو بلاتا ہے، حالت رفعی ہے، ضم تقدیری ہے۔ حالت نصبی لن تدعوا واو پر ضم فتح آ گیا تو کہیں گے حالت نصبی لفظی فتح سے تو ہرگز نہیں بلائے گا، اور حالت جزمی لن تدعو یعنی واو سے آخر سے حذف ہو جائے گا، صرف ضم باقی رہے گا عین پر، تو کہیں گے حالت جزمی لم تدعو تو نے نہیں بلایا۔ تو یہ ہماری یہ جو ہے الف جز پورا ہو گیا، اس کے اندر ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا، اور مجھے لگتا تھا کہ یہاں پر زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہوگی بعض احباب کو، لیکن ہم یہ سلسلہ اس طور سے لے کر کے چل رہے ہیں کہ ہر کوئی ہمارے اس سے فائدہ حاصل کر سکے اور آسانی سے بغیر کسی کے اپنی حل کرتا چلا جائے، اس لیے ہم یہ تفصیل کرتے ہیں۔ نمبر 2 ہے، اب یہاں پر جز ہے با، درج ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ یہاں ہمیں غلطی کی نشاندہی کرنا ہے۔ ہم نے جو پڑھا تھا کہ لم اور لن داخل ہو کر کے کیا عمل کرتے ہیں، ہم نے پیچھے ذہن میں رکھیں کہ لم اور لمہ داخل ہو کر کے فعل مضارع سے آخر میں کیا کرتے ہیں، اگر نون اعرابی ہے تو نون اعرابی کو حذف کر دیتے ہیں، اور اگر نون اعرابی نہیں ہے تو ایسی صورت میں آخر میں جزم کرتے ہیں۔ لہذا ایسی صورتیں آپ یہاں دیکھیں گے کہ لم یا لن داخل ہو کر کے پھر بھی نون اعرابیہ نے حذف نہیں ہو رہا ہے یا جزم نہیں ہو رہا ہے، تو آپ ان کو درست کرنا ہے۔ آئیے یہاں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے لما یقضی۔ لما کیا کرتا ہے، زمانے تکلم تک نفی کرتا ہے۔ لما یقضی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور آخر میں حرف علت یہاں پر ہے۔ تو اب یہاں پر لما داخل ہو کر کے جو ہے یہ حرف جازمہ میں سے ہے، تو یہ حرف جازمہ میں داخل ہو کر کے کیا عمل کرتا ہے کہ آخر سے حرف علت کو حذف کر دیتا ہے، اور یہاں داخل ہو کر کے لما پھر بھی آخر میں حرف علت ہے، گویا کہ یہ غلط جملہ ہے۔ تو ہمیں درست کرنا ہے نا لما یقضی، صرف ضاد پر ضم کسرہ رہ جائے گا، یا حذف ہو جائے گی لما یقضی، اس نے اب تک فیصلہ نہیں کیا، اس نے اب تک فیصلہ نہیں کیا، تو یہ جملہ درست ہوگا، یا حذف کر دیں آخر سے صرف لما یقضی۔ دوسری مثال ہے لن یجری۔ اب جرا یجری مانے وہ جاری ہوتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے آخر میں حرف علت یا ہے، اور حرف علت یا ہو تو ناقص یائی بنا، اور ناقص یائی کا اعراب حالت نصبی میں یہ بنتا ہے کہ لفظی فتح کے ساتھ ہوتا ہے، اور لن یا داخل ہے پھر بھی یا آخر میں حرف علت جو ہے یا ساکن ہے، تو گویا کہ یہ درست نہیں ہے، اسے ہمیں درست کرنا ہوگا لن یجریہ، وہ ہرگز جاری نہیں ہوگا۔ تو یہاں زبر آ جائے گا، نصب آ جائے گا، نصب کہیں گے اسے، لن یجریہ کہ فعل مضارع کے آخر میں نصب آ جائے گا۔ نمبر 3 ہے لم یتعلم۔ فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، اور حرف علت نہیں ہے لہذا یہ صحیح بنا، اور صحیح کا اعراب لم کے داخل ہونے کے اعتبار سے حالت جزمی میں یہ ہوتا ہے کہ آخر میں سکون آتا ہے، اور یہاں لم داخل ہونے کے باوجود میم پر جو ہے ضمہ آپ دیکھ رہے ہیں، لہذا یہ درست نہیں ہے، تو اب درست جملہ بنے گا لم یتعلم، اس نے نہیں سیکھا، میم ساکن ہو جائے گی۔ نمبر 4 ہے لم یتجلی۔ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں سے ہے جس کے آخر میں جو ہے حرف علت ہے، اور حرف علت یہاں پر جو ہے لم داخل ہونے کے باوجود پھر بھی حرف علت یہاں پر باقی ہے یہاں پر، لہٰذا یہ درست نہیں ہے، تو یہاں سے حرف علت آخر سے حذف ہو جائے گی، اور صرف جو ہے لام باقی رہے گا، اور لام پہ زبر رہ جائے گا، لام پہ زبر رہ جائے گا جو دلالت کرے گا کہ آخر میں حذف ہونے والا یہاں سے الف ہے، لم یتجلی، تو گویا کہ ناقص الفی بنے گی لم یتجلی، وہ ظاہر نہیں ہوا، لم یتجلی، تو حذف کا ہونے کے بعد الف باقی رہے گا تاکہ دلالت کرے اس بات پر فتح کے حذف ہونے والا الف تھا۔ نمبر 5 ہے لما بھی حروف جازمہ میں سے، اور یہ لما یجلسان ہے، وہ دونوں ہرگز نہیں بیٹھے، اب تک نہیں بیٹھے، وہ دونوں اب تک نہیں بیٹھے۔ اب یہ دیکھیے لما یہ داخل ہے، یجلسان فعل مضارع ہے، اور تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، نون اعرابی ہے، اور نون اعرابی پر جب لم یا لما کا دخول ہوتا ہے
تو ایسی صورت میں حالت نسبی اور جزمی میں کیا ہوتا ہے؟ ثبوت نون حذف ہو جاتا ہے، اور یہاں لم داخل ہونے کے باوجود بھی نون باقی ہے، لہذا ہم درست جملہ بنائیں گے کہ نون اعرابی حذف کر دیں گے اس کے اعتبار سے آخر سے لما یجلسا، لما یجلسا، تو صرف بن جائے گا لما سے نون اعرابی حذف ہو جائے گا، وہ دونوں اب تک نہیں بیٹھے۔ چھٹا جملہ ہے نمبر 6 ہے لن اسمعو۔ لن اسمعو فعل مضارع، اسمعو واحد متکلم ہے، اور فعل مضارع واحد متکلم، اور یہ صحیح ہے، اور صحیح اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، اور اس کا اعراب حالت جزمی میں سکون کے ساتھ ہوتا ہے آخر کے ساتھ جبکہ حرف علت نہ ہو، اور حالت نسبی میں جو ہوتا ہے لفظی فتح کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہاں دیکھ رہے ہیں لن داخل ہونے کے باوجود بھی عین پر ضمہ آ رہا ہے، لہذا یہ درست نہیں ہے۔ اب درست ہوگا لن اسمع، لن اسمع وہ میں ہرگز نہیں سنوں گا، تو یہ لن اسمع بن جائے گا، آخر کو نصب دے دے گا۔ نمبر 7 ہے اذن۔ اذن یہ حروف ناصبہ میں سے ہے، ان لن کئی اذن، اور یہ حروف ناصبہ میں سے ہے، تو فعل مضارع کے 5 صیغے جو مضموم ہوتے تھے ان کو مفتوح کرتا تھا، اور جن کے آخر میں حرف علت ہوتا ہے، نون اعرابی ہوتا ہے، ان نون اعرابی کو حذف کر دیتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اذن یہ حروف ناصبہ میں سے اور داخل ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کے صیغے پر، اور اس کے آخر میں اذن کے داخل ہونے کے باوجود نون نظر آ رہا ہے، تو گویا کہ یہ جو ہے درست نہیں ہے کیونکہ نون حذف ہو جائے گا، تو اصل جملہ بنے گا اذن یقولو، تب وہ کہیں گے، اذن یقولو الف آ جائے گا اور نون حذف ہو جائے، اذن یقولو۔ دوسری بات یہاں ذکر کر دی جائے کہ جہاں آخر میں الف جدا لکھا جاتا ہے کلمے سے، تو وہاں الف کو لکھیں گے تاکہ فرق ہو جائے واحد کے صیغے میں، اسی طرح تثنیہ میں بھی الف لکھیں گے تاکہ واحد کے صیغے سے التباس نہ ہو۔ لن اذن یقولو۔ نمبر 8 ہے لن تصومینا۔ لم تصومینا فعل مضارع ہے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس میں سے ہے جس کے آخر میں نون اعرابی ہے، نون کے ثبوت کے ساتھ ہوتا ہے حالت رفع میں، لیکن یہاں پر لم داخل ہے، اور لم داخل ہونے کے ساتھ فعل مضارع کی میں اس کا اعراب یہ ہے کہ لم داخل ہونے کے ساتھ نون اعرابی آخر سے حذف ہو جاتا ہے، لہذا یہاں پر نون اعرابی جو باقی موجود نظر آ رہا ہے یہ درست نہیں ہے، تو جملہ درست بنے گا، صرف نون اعرابی حذف ہو جائے گا، لم تصومی، تو ایک عورت نے روزہ نہیں رکھا۔ نمبر 9 ہے لم یعفو۔ فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب صیغہ ہے، اور دوسری قسم ناقص واوی ہے کہ اس کے آخر میں جو ہے حرف علت واو آ رہا ہے، اور اس کا اعراب جو ہوتا ہے حالت جزمی میں جو ہوتا ہے حذف آخر کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ لم یہاں پر داخل ہے تو حالت جزمی بنی ہے، اور یہاں پر واو پھر بھی نظر آ رہا ہے، تو گویا کہ یہ درست نہیں ہے لم کے داخل ہونے کے باوجود، لہذا درست جملہ ہوا لم یعفو، اس نے معاف نہیں کیا۔ نمبر 10 ہے کئی یفہمان۔ ان لن کئی اذن، تو کئی یہ حروف ناصبہ میں سے ہے، اور یہ بھی کیا کرتا ہے فعل مضارع کو داخل ہو کر کے 5 صیغوں سے مضموم کو مفتوح کر دیتا ہے، اور جہاں جس کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے وہ اس کو حذف کر دیتا ہے، لہذا دیکھیں کہ کئی کا دخول تثنیہ کے صیغے پر ہے، ان صیغوں میں ہے جس کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے، اور یہاں پر کئی داخل ہونے کے بعد نون باقی نظر آ رہا ہے، لہذا یہ درست نہیں ہے بلکہ یہ نون اعرابی حذف ہو جائے گا، اور درست جملہ بنے گا کئی یفہما، نون اعرابی گرا دے کئی یفہما، تاکہ وہ دونوں سمجھیں۔ فعل مضارع تثنیہ مذکر غائب۔ نمبر 11 ہے لن تلومینا۔ لن یہ حروف ناصبہ میں سے ہے، فعل مضارع کے اگر چوتھی والی قسم ہے یہاں پر تلومینا مضارع بنون اعرابی، اس کا اعراب حالت رفع میں ثبوت نون ہوتا ہے، اور حالت نسبی و جزمی میں حذف نون ہوتا ہے، لہذا دیکھ رہے ہیں کہ تلومینا میں اس سے پہلے جو ہے لن یہ حروف ناصبہ میں سے ہے، اور یہ آخر سے حرف نون اعرابی کو حذف کر دیتا ہے، اور یہاں حرف نون اعرابی نظر آ رہا ہے، تو گویا کہ لن کے داخل ہونے کے باوجود یہ درست نہیں ہے، تو ہمیں درست کرنا ہوا یہ جملہ، اور درست ایسے بنے گا کہ آخر سے نون اعرابی کو حذف کر دیں گے، اور درست تلومینا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس سے نون اعرابی حذف ہو جائے گا اس کے آخر سے، اور درست جملہ بنے گا لن تلومی، تو ہرگز ملامت نہیں کرے گی،
تو یہ تلومینا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اور نون اعرابی ہے، اس کے آخر میں نظر آ رہا ہے، لہذا یہ درست جملہ بنے گا کہ آخر سے نون اعرابی حذف ہو جائے گا، لن تلومی تو ہرگز ملامت نہیں کرے گی۔ 12واں جملہ ہے لن یرمی، فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور دوسری قسم ہے ناقص یائی، اس کے آخر میں حرف علت یا ہے، اور مضارع جس کے آخر میں حرف علت ہو تو اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہوتا ہے، حالت نصبی میں لفظی فتح ہوتا ہے، اور یہاں پر لن داخل ہونے کے باوجود یا پر جو ہے فتح نظر نہیں آ رہا ہے، تو گویا کہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ درست جملہ بنے گا لن یرمیہ، لن یرمیہ، یا پر زبر آ جائے گا، وہ ہرگز نہیں پھینکے گا، تو یہ جو ہے درست جملہ ہو جائے گا لن یرمیہ، حالت نصبی جو ہے لفظی فتح کے ساتھ ہوگی، ناقص یائی ہے یہ۔ تو یہ ہماری تمرین دوسری اور تیسری مکمل ہوئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ سبق نمبر آج 23 مکمل ہوا، فعل مضارع کے اعراب کا بیان، اور اس طرح سے ہم نے یہ پورے تفصیل کا بیان کرنے کا ہم نے سلسلہ اس لیے رکھا ہے، اگرچہ بعض حضرات کو یہ طویل لگ رہا ہو، تو ہم جو ہے یہ چونکہ ابتدائی طلبہ کے لیے کتاب ہوتی ہے، اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ پورے طور پر ہر ایک لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے چلیں تاکہ کسی طرح کی پریشانی نہ آئے، اس لیے جو ہے یہ اس طرح سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ آپ کو ہمارا چینل کیسا لگ رہا ہے ہمارا، آپ ضرور کامنٹ باکس میں اپنی رائے و مشوروں سے ضرور نوازیں، اپنی رائے سے آگاہ کریں، اگر کوئی کمی نظر آئے تو ضرور مطلع کریں تاکہ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا سکے۔ ہمارا جو ہے بیل بٹن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ہماری پہنچتی رہے، اور اس طرح سے اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، اور ایک ہمارا دوسرا چینل ہے درس نظامی، جس میں جو ہے مراح الارواح کے کچھ اسباق ہیں بھی اور دروس البلاغہ کے ہیں، تو اس کو بھی سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ پھر حاضر ہوں گے آپ کی بارگاہ میں اگلا سبق لے کر کے۔ السلام علیکم۔